बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत इमाम हसन को जहर किसने दिया। आज हम आपको हज़रत इमाम हसन की शहादत का वाक़या बताएंगे कि किस तरह से ज़ालिमों ने आप पर जुल्म किया, आपको जहर दिया तो आपके कलेजे के 72 टुकड़े हो गए। जब आपको कै आती तो टुकड़े बाहर निकल कर गिरते। इसके अलावा आपकी लाश पर किस तरह से लोगों ने जुल्म किया, सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ये एक इस्लामी तारीख़ का बड़ा दर्दनाक वाक़या है जिसको सुनकर हर किसी की आंख में आंसू आएंगे। और इससे पहले भी हज़रत इमाम हसन को 2 दफ़ा जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक़्त ज़ालिमों को नाकाम कर दिया और हज़रत इमाम हसन जो उस वक़्त थे वो शफा याब हो गए। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इस बार जब जहर दिया गया था तो ये तीसरी दफ़ा जहर दिया गया था और ये जहर जो था ये उन्होंने हीरे को पीस कर उसका पाउडर बना के पानी के मशकीज़े में डाल दिया गया था। इसके ज़रिए से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 सफ़र की रात को सोए हुए थे। अचानक नींद से जब बेदार हुए, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो इबादत में मसरूफ़ थी। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम की तरफ मतवज्जो हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में आज नाना जान, अम्मी और अबू जान को देखा है, वो मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींच लिया गया और इतना मुझे सताया गया कि मेरे सामने उस वक़्त मदीना में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूल अल्लाह, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, तुम जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। तो ये ख्वाब जब आपने लोगों को सुनाया तो वो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मुसीब ने जब ये सुना तो आपसे फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन कुछ ही दिन बचे हैं आपकी ज़िंदगी के, मतलब अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, कुछ दिन और आप ज़िंदा रहेंगे। ये ख्वाब तो था ही, लेकिन सब लर्जे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बहन, मैंने ख्वाब देखा है। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि वो कैसा ख्वाब है। इमाम हसन ने मशकीज़ा लाने को कहा और मशकीज़े में से जब पानी पिया तो पानी में मौजूद जो हीरा था किसी ने पीस कर उसमें डाला हुआ था तो वो आपके पेट में चला गया। रवायत में आता है, बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए और बाज़ ने लिखा है कि 80 टुकड़े हुए और बाज़ ने लिखा है कि आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा जो थे वो टुकड़े हो गए। जब आप कह करते तो वो टुकड़े जो थे वो कह के ज़रिए बाहर आके निकलते। सोचिए ज़रा, ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पर चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ही नहीं था, बल्कि वो कातिल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी था। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया गया तो किसने दिया, इस पर तारीख़ खामोश है। हज़रत मौलाना हसन बरेलवी ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौरखीन इस पर इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़िया मौक़िफ़ पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से एक बात यह है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक़्त टुकड़े होकर आपके जिस्म के कलेजे के कह के ज़रिए बाहर आके गिरने लगे तो इमाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत उनको कर दूं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आए और हालत देखकर गले से लगकर खूब अपने भाई के गले से लगकर रोने लगे कि आपको जहर किसने दिया है, इसलिए कि सैयदुल साबिरीन का नवासा है। तो हज़रत हसन ने आगे से कहा कि मुझे जिस पर शक है
اگر وہی ہوا تو اللہ اس کا انتقام لینے کے لیے کافی ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں بھائی اگر اس کا نام لوں گا تو تم اس کو جا کے قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، وہ بہتر کرے گا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ دے دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایسے کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا کہ حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے، یعنی کہ ہرے رنگ کا ہو گیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے، اس تکلیف میں بھی وہ مسکرائے، اور جس تکلیف میں لوگ ساری جو خوشیاں ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب یہ سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، اس وقت ہماری ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نانا کو معراج میں جنت کی سیر کروائی گئی تھی، تو جنت میں انہوں نے 2 محل دیکھے، ایک ہرے رنگ کا تھا اور ایک کا رنگ لال تھا۔ تو اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ لیں، جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ کس کا ہے؟ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ تو کہا لال رنگ کا حسین کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، جبکہ جنت میں کوئی روتا نہیں ہے، رو نہیں سکتا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں رویا نہیں جا سکتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی جب عرض کرنے کی کوئی ہمت نہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ جو ہے اور جسم جو ہے وہ ہرے رنگ کا ہو جائے گا، اور اس لیے یہ حسن کا ہرا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، شہادت کی وجہ سے خون سے ان کا سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسین کا لال ہے اور حسن کا ہرے رنگ کا محل ہے۔ میں نے واقعہ معراج پہ ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں پورے واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے، آسمانوں کی سیر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جنت اور دوزخ کی جو سیر کروائی جاتی ہے، سب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بھی آپ واقعہ معراج کے نام سے یہ تھمبنیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی۔ اس کے علاوہ جب آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی تو جہنم میں آپ نے 6 عورتوں پہ عذاب ہوتا ہوا دیکھا تھا، اسپیشل وہ عورتوں کا عذاب، اس ٹاپک پہ بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے کہ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی 6 عورتوں کے گناہ کون سے ہیں، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں دیکھا کہ ان عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ آپ یہ بھی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی۔ دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کو کہا۔ اس وقت حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں سے جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کی عمر صرف ابھی 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور اس کا نام قاسم تھا، اور ماں کا یعنی حضرت حسن کی بیوی کا نام ام فروہ تھا۔ ام فرما قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتیں، گویا کہ ان کے سامنے اپنی بیوگی جو تھی وہ گھوم رہی تھی۔ ہائے، اور وہ افسوس کے ساتھ کہہ رہی تھیں، ہائے میری بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھیں۔
جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی بھی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر باندھے ہوئے تویز کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تویز کھولا گیا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ، اور اپنے ہاتھ سے وہ تویز بیٹے کے بازو پر انہوں نے باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تویز کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہوں نے وصیت کی، کہا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسن صفر کی 28 کو، اور بعض روایات میں ہے کہ 29 صفر کی ڈیٹ تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ 5 ربیع الاول کی ڈیٹ تھی جب آپ شہید ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم جو تھا وہ ہرے رنگ کا ہو چکا تھا، اور اندر سے آنتوں کے ٹکڑے جو تھے وہ کیک کی صورت میں باہر گر رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی تھی، بدترین شخص جسے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنا ہے تو میرے نانا کے قدموں میں دفن کرنا۔ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو پہلے ہی شہید ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا نہ کہنا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ مرے ہوئے انسان کو تو دشمن بھی جو ہے اس کا احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جایا جا رہا تھا، اس نے تلوار سے جنازے کو روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایات یہاں تک آتی ہیں کہ جنازہ حسن پر اس نے تیر چلایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا لیکن حسین کو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ اور انہوں نے کہا جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تھا تو وہ تیر لگنے کی وجہ سے حسن کے کفن سے خون کی پھوار بن کر نکلی، تو جس سے ان کا جو کفن تھا اس کے اوپر ریڈ رنگ کے نشان آ گئے، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ اب اس پر ان کو دوسرا کفن لپیٹ دیا جائے تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے جایا جائے بلکہ ایک اور کفن ان کو دے دیا جائے۔ اور یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے کہ وصال کے وقت بھی ان کو جب تیر لگا تو ان کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کرنا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آ جائے تو مجھے ماں جان کے یعنی کہ حضرت فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا۔ امید ہے آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ فی امان اللہ۔